बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदिल सरफराज मौजूद हैं। इस वीडियो में बात करेंगे उस हैरान कुन सूरत हाल के बारे में जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त दरपेश है। और सबको मालूम है कि इमरान खान का चेहरा वो चेहरा या इमरान खान की प्रेजेंस और मौजूदगी वो मौजूदगी है जिससे हुकूमत खाइफ है। वो नहीं चाहते कि एक भी झलक इमरान खान के सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेबसी का अंदाज़ा कीजिए और हुकूमत जो है उसकी लाचारगी का अंदाज़ा कीजिए कि ये सब कुछ आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में हुआ कि जो केस आया था इमरान खान के मुतल्लिक, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दबे लफ्ज़ों में वार्न किया हुकूमत को कि अगर ये केस चलाना है तो फिर इमरान खान को बुलाना पड़ेगा। सोच लेंगे इमरान खान को बुलाना पड़ेगा, फिर नोटिस जाएगा तो उनको तो बुलाना पड़ेगा। और हुकूमत जो है उसके ऊपर उसकी बेबसी भी हैरान कुन थी। और फिर केस गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। एग्जैक्टली क्या हुआ तौहीन अदालत केस में, और फिर 9 मई के हवाले से जो एप्लीकेशन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस पर एतराज़ात ख़त्म कर दिए गए हैं। तो क्या आप इसको ये कह सकते हैं कि जो मुतालबा था इमरान खान का कि 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से तहकीकात की जाएँ, ये मुतालबा इसी सूरत में था, इसको समझा जाए कि उस पर अमल दरामद हो गया है या ये मामला डिफरेंट है? जी अदिल सरफराज। सर, आज मुख्तलिफ केसेस थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उसाइनी बेंच में, जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुन रहा है केसेस। आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट केस था मेरी नज़र में वो तो था 9 मई के वाक़यात पर इमरान खान साहब की दरख्वास्त जो थी। उससे पहले एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस हुआ है जिसका आपने अभी जिक्र किया है। ये था बेसिकली 25 मई को जब इमरान खान साहब आए थे लॉन्ग मार्च की सूरत में इस्लामाबाद में डी चौक पर। उस वक्त क्योंकि उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था कि इमरान खान यहाँ ना आएँ, मगर वो आर्डर उन तक नहीं पहुँचा। आपको याद होगा मोबाइल जैमर्स लगे हुए थे और राब्ता उनसे नहीं हो रहा था। वकला का जो आर्डर सुप्रीम कोर्ट का था उस वक्त नहीं पहुँचा उन तक। बहरहाल उसके ऊपर पीडीएम गवर्नमेंट ने कंटेम्प्ट की पिटीशन फाइल की थी कि इमरान खान ने तौहीन अदालत की है, अदालती मना करने के बावजूद यहाँ आए। उस पर वो दरख्तों को आग लगाने वाला वाक़या, वो आंसू गैस से बचने के लिए, ये उसी वक्त की बात। एग्जैक्टली। अब हुआ ये कि मामला तो लटक गया। खैर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस मुकदमे को आगे नहीं चलाया। अब अचानक से ये पॉप अप हुआ है आइनी बेंच के सामने, और आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब से मुखातिब करते हुए उनसे ये इस्तफसार किया है कि क्या आप इस केस को आगे चलाना चाहते हैं। अगर एग्जैक्टली मैं देखूं तो वो क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत संजीदगी के साथ इस दरख्वास्त की पैरवी करेगी। और फिर वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने 25 मई के लॉन्ग मार्च में अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक ऐसा रिमार्क्स दिया, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन दी जिससे बाद में चिरागों में वो कहते हैं ना कि सन्नाटा छा गया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि अगर अदालत ने नोटिस किया, देख लें, तो फिर इमरान खान को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से आप हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमने इमरान खान की जानिब से जवाब जमा करवा दिया है, और मोबाइल फ़ोन जो है वो उसकी बंदिश के बायस, सर्विस की बंदिश के बायस वकला का इमरान खान साहब से उस रोज़ रब्ता नहीं हो रहा था। जस्टिस मुसरत अली ने बड़ा एक मासूमाना सा सवाल किया जिसका कुछ सर न पैर। वो ये कहती हैं कि क्या इमरान खान को नोटिस हुआ है, जिस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि जी बिल्कुल नोटिस हुआ है, तभी तो हमने जवाब जमा करवाया है। बाद अज़ां फिर अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि वो इमरान खान साहब जिनका नाम, जिनका चेहरा टीवी पर नहीं चल सकता, जो आप कह सकते हैं कि हुकूमत ने या हमारी रियासत ने जिनको छुपा कर रखा हुआ है, वो इमरान खान साहब एक मरतबा पहले भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए ही सही, मगर वो पेश हो चुके हैं। और फिर उनकी एक तस्वीर ने एक तूफ़ान बर्पा कर दिया। बिल्कुल हंगामा बर्पा कर दिया था। और शायद उसी हंगामे को देखते हुए, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैपन्स टू बी इन दैट बेंच टू, वो उस बेंच में शामिल थे, उन्होंने कहा कि देख लें फिर इमरान आ जाएगा। सोच लें इमरान खान आ जाएगा। और उसके बाद फिर वो दमखम नहीं रहा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ठीक है जी, हम हिदायत ले लेते हैं। और वो जो पहले कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि हम पैरवी करेंगे,
انہوں نے پھر سماعت ملتوی کرنے کا کہہ دیا اور سماعت ملتوی ہو گئی. صحیح. اچھا 9 مئی کے حوالے سے ابھی جو پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے جو اپنی پارٹی کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ یوم شہداء ہے اور 15 دسمبر کی تاریخ ہے، 15 دسمبر تک اگر جو کمیٹی ہے اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا، مذاکرات شروع نہیں ہوتے اور 2 مطالبات کے اوپر بات نہیں بنتی، ایک سیاسی قیدیوں کی رہائی اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر پر 3 ٹاپ ججز کے نیچے یا 3 ٹاپ ججز پہ مشتمل، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کہ ان 2 معاملات کے اوپر کمیشن بنا دیا جائے، انکوائری کمیشن، تحقیقاتی کمیشن، جوڈیشل کمیشن، اور وہ ان معاملات کی جانچ کرے. یہ مطالبہ ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر جو 9 مئی کے حوالے سے درخواست ہے اس میں کیا ہوا؟ سر یہ بیسیکلی درخواست اسی وقت دائر کر دی گئی تھی عمران خان صاحب کی جانب سے، اور آپ کو یاد ہوگا میں ابھی جس کیس کا ذکر کر رہا تھا نیب ترمیم کیس میں، جب عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تھے، انہوں نے 2 درخواستیں 2 کیسز قاضی فائز صاحب کے سامنے رکھے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2 ہمارے کیسز ہیں، ان کو آپ سماعت کے لیے مقرر کریں. ایک 9 مئی پر تحقیقات اور دوسرا 8 فروری کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ان کی درخواست. دونوں پر جوڈیشل انکوائری کی انہوں نے مانگ کر رکھی ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب فار سرٹن ریزنز نہیں سماعت کے لیے مقرر کر سکے. اب اگر سماعت کے لیے مقرر کر سکے نہیں کرنا چاہتے تھے. ہاں بالکل. دیکھیں نا آپ تھوڑی سی جملے کو درست کریں. چلیں بہرحال آج یہ ہوا ہے کہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے ان درخواستوں پر جو عمران خان صاحب نے دائر کی تھی، اور عمران خان صاحب کی آلموسٹ 99% جو درخواستیں سپریم کورٹ میں آتی ہیں ان سب پر ہی اعتراضات لگ جاتے ہیں رجسٹرار آفس کے، ان پر بھی اعتراضات. عمران خان کی بات کر رہے ہیں یہاں پر، اب اپنے سابق چیف جسٹس کو جرمانے کیے جا رہے ہیں. یہ دنیا کی عدالتی تاریخ میں کسی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے اوپر درخواست دائر کرنے کے اوپر جرمانہ نہیں ہوا. یہ ایسے ہی ہے کہ جو چیف ٹریفک آفیسر ہے اس کا چلان ہو جائے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے لا منسٹر جو ہے وہ لا کی ایک بہت معمولی سی یا چھوٹی سی چیز کے اوپر بہت بڑی غلطی کر جائے. یہاں پر ایک سابق چیف جسٹس جو کہ انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر براجمان رہا، جسٹس جواد احمد خواجہ، ان کو جرمانہ کر دیا جاتا ہے درخواست پہ. تو آپ خان صاحب کی 99% میں تو کیڑے نکلنے ہی ہیں. دیکھیں اس طرح تو پھر جرمانہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پر بھی ہونا چاہیے، جنہوں نے وہ خط لکھا اور جس خط کو بیس بنایا سابق چیف جسٹس نے اور درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی نا. انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ بھائی پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کرو، آپ انہیں بھی جرمانہ کر دیں، آپ تو بھائی کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال آج سر وہ جو اعتراضات رجسٹرار آفس نے عمران خان صاحب کی درخواست پر عائد کیے تھے 9 مئی سے متعلق تحقیقات کی، وہ ختم کر دی ہیں آئینی بینچ نے، اور پھر جو آفس ہے رجسٹرار آفس ہے اس کو ڈائریکٹ کر دیا ہے کہ اس مقدمے کو نمبر لگا کر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب نے اس کیس میں کہا کہ ایک اعتراض یہ بھی ہے جو رجسٹرار آفس نے لگایا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ عوامی نوعیت کا یا عوامی اہمیت کا نہیں ہے، اور یہ درخواست عوامی اہمیت کی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے. بعد میں حامد خان صاحب جو کہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت انڈکلیئرڈ مارشل لا لگا ہوا ہے، جس پر پھر میں نے دیکھا کہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر بولے. وہ یہ کہتے ہیں جمال مندوخیل صاحب کہ آپ نے اپنی درخواست میں آرٹیکل 245 کے تحت سول حکومت کی معاونت کے لیے فوج کی تعیناتی کی بات کی ہے. یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت سول حکومت فوج کی معاونت لے سکتی ہے. جسٹس محمد علی مظہر بھی آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو آرٹیکل 245 کے تحت آئینی اختیار کو چیلنج کرنا پڑے گا. بہرحال یہ تھوڑی سی دیگر یہاں پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل صاحب دوبارہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ درخواست مفاد عامہ کے تحت کیسی ہے، اس سوال پر بھی دلائل دیں گے اور وہ دلائل ابھی ہونا باقی ہیں. جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ تسلی رکھیں، ابھی ہم نے صرف رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہی دور کیے ہیں، ابھی ہم میرٹس پر کیس ہم نے نہیں سنا. بہرحال انہوں نے یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم آپ کو سنیں گے، لگتا ہے یہاں پر سب کچھ جلدی ہے. جو حامد خان صاحب انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے جو عمران خان سمیت سینکڑوں افراد ہیں ان پر کیسز درج کیے گئے ہیں. جسٹس جمال نے کہا کہ FIR تو قانونی معاملہ ہے، اس کا فیصلہ عدالتیں کرتی ہیں. جسٹس مسرت علی نے کہا کہ اگر کمیشن بن بھی گیا تو صرف ذمہ داری ہی فکس کرے گا، جوڈیشل کمیشن رپورٹ کا فوجداری مقدمات پر اثر نہیں پڑے گا. یعنی اگر لیٹ سے یہ آئینی بینچ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیتا ہے، چلیں 3 سینئر ترین ججز پر مشتمل ہی نہیں، ویسے ایک جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے، یک رکنی بھی بن سکتا ہے جیسے ماضی میں بن چکے ہیں، وہ اگر کوئی فائنڈنگ بھی دیتا ہے تو اس کا اثر تو نہیں پڑے گا جو آلریڈی کیسز چل رہے ہیں، چاہے وہ فوجی عدالتوں والا کیس ہے یا اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ہے. تو یہ آج کی صورتحال ہے، اور اس کو دیکھ کر اب بہت سے لوگ پر امید بھی ہیں کہ شاید
یہ معاملہ ایک دفعہ پھر طول پکڑے گا. اس میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دوسری جانب جو آپ نے شروع میں بات کی نا کہ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا, بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ معاملہ بھی آخر میں گھوم گھام کر اس کیس کے ساتھ لگ ہو جائے گا, ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں نا دونوں ایک ہی سیاسی جماعت کے معاملات ہیں, ایک ہی نوعیت کے معاملات ہیں, اور دونوں ہی احتجاج سے متعلق ہیں. 9 مئی کا واقعہ ہو یا 26 نومبر کا واقعہ ہو, ایک تاثر اس وقت بھی قائم یہ کیا گیا کہ ایک سیاسی جماعت نے فوجی تنصیبات پر ایک منصوبے کے تحت حملہ کیا یا جو بھی کیا. دوسری جانب موقف یہ اپنایا گیا کہ بھائی یہ ہم نے نہیں کیا, یہ کسی اور نے کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کی تحقیقات ہونی ہے نا. یہاں پر تحقیقات یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے تو نہیں ہونی کہ یہ گناہگار ہے یا یہ نہیں ہے, یہ ہونا ہے کہ بھائی کرنے والا کون ہے, آپ نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس کے علاوہ 26 کو بھی اور اس کے لیے بیسٹ پاسبل ایویڈنس ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے, راؤنڈ دا کلاک 12 گھنٹے 14 گھنٹے 24 گھنٹے کی جو آپ نکالیں گے, اور اس میں جو ایکٹیویٹی کرتا ہوا جیسے نظر آ رہا ہے وہ انڈیویجول ایکٹ ڈکلیئر ہو جائے گا, اور اس میں معاملہ جو ہے وہ سزا کی طرف چلا جائے. بالکل. اور دوسری جانب 26 نومبر کو بھی یہی ہے نیریٹو ہے نا, ایک سائیڈ کا نیریٹو یہ ہے جو کہ حقیقت پر مبنی نظر آتا ہے کہ بھائی گولیاں چلی ہیں عام شہریوں پر, انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. دوسری جانب یہ ہے کہ بھائی کہاں چلی ہیں, ہمیں دکھائیں, ماننے کو تیار. حکومت اگر یہ فیک سٹوری ہے, یہ تو ہم بار بار اپنے پروگرامز میں کہہ رہے ہیں کہ فار ایگزامپل یہ ایک فیک سٹوری ہے, حکومت کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ انٹرنیشنل اس کی اتنی بدنامی ہو, اتنی رسوائی ہو, اور ایک نہیں سو کیا کر سکتی ہے. وہ 24 گھنٹے کی پیمز ہسپتال کی, پولی کلینک کی, اور بلو ایریا وہ جگہ ہے جہاں پر کم از کم 10,000 ایسے دفاتر موجود ہیں. ایک سرے سے آپ شروع ہو جائیں جناح ایونیو کے ڈی چوک سے, دونوں اطراف جتنے پلازے ہیں اس میں جتنے دفتر ہیں, میرا خیال ہے کوئی ایک دفتر ایسا نہیں ہے جس میں سی سی ٹی وی کیمرہ نہ ہو, کوئی ایک پلازا ایسا نہیں ہے جس کی انٹری اور ایگزٹ پہ سی سی ٹی وی کیمرہ نہ ہو, کوئی ایک چوک چوراہا نکر کارنر اسٹریٹ کا کوئی ایک کونا ایسا نہیں ہے جو کہ سی سی ٹی وی سے کورڈ نہ ہو. تو فار دا سیک آف ٹرانسپیرنٹی اینڈ ٹو شٹ دی پروپیگنڈا, آپ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج 12 گھنٹے کی 24 گھنٹے کی نکال کے لگا دیں, اس سے کلیئر ہو جائے گا. اور یہ جو پروپیگنڈا اگر ہو رہا ہے تو اس پروپیگنڈا کو کل کرنے کا سب سے آسان اور سب سے بنیادی طریقہ یہی ہے. تو یہ معاملات ہیں جی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اس وقت معاملہ ہے, بڑا حیران کن ہے کہ کیس حکومت چلانا چاہتی ہے, سپریم کورٹ ان کو بتاتی ہے کہ کیس چلانا ہے تو خان کو بلانا ہے, جب خان کو بلانا ہے تو پھر سناٹا چھا جاتا ہے, اس کے بعد وہ انسٹرکشن والی بات آ جاتی ہے, اور پھر کیس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو جاتا ہے. اور میری جسے کہتے ہیں کہ ہنچ وہ یہ ہے کہ جب تک معاملہ فکس یعنی کہ طے نہیں ہوتا, اور عمران خان کے معاملات سیاسی وہ ٹھیک نہیں ہوتے, سیاسی معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں, ان کے کوئی معاملات طے ہو جاتے ہیں, کوئی بہتر ہو جاتے ہیں, کوئی تمام پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کو سبھی کو انکلوڈنگ پی ٹی آئی عقل آ جاتی ہے, سب 2 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں, تو یہ کیس ویسے ہی ختم ہو جائے گا, نہیں چلے گا. اور اگر اس کیس کو چلانا پڑے گا تو فی الحال مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر عمران خان کو فزیکلی بلانا ہے سپریم کورٹ میں اور عدالت کے سامنے انہوں نے موجود ہونا ہے توہین عدالت کے کیس میں, تو حکومت تو یہ افورڈ نہیں کر سکتی. اگر حکومت یہ افورڈ کر سکتی ہوتی تو ایک چھوٹی سی تصویر سے خائف اور خوفزدہ نہیں ہوتی. اور یہ اس وقت المیہ ہے اور یہ حال ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا کہ وہ فون کر رہی ہے حکومت کو کہ پھر بلانا پڑے گا, حالانکہ یہ وہ عدالت ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے. اور اس پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتی کہ ہم بلا رہے ہیں تو آپ کو بلانا پڑے گا. عدالت بھی یوں سمجھیں کہ ایک طریقے سے اجازت طلب کر رہی ہے کہ دیکھ لیں پھر چلانا ہے تو جسٹس بندیال نے بلایا تھا 9 مئی کے بعد, تو وہ تو خیر اس وقت تھا نا, اس وقت تک وہ نو گو ایریا یا نو وہ نہیں بنا تھا نا, اس وقت تک بین نہیں ہوا تھا معاملہ, اس وقت تک ٹیلی ویژن پہ تصویر دیکھیں اتنی تو ہمت قاضی صاحب نے بھی کر ہی لی تھی کہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے ویڈیو لنک کے ذریعے, اور اس کے بعد کرفیو لگا کے کوئی داخل نہ ہو, پرندہ پر نہ ہمارے کسی کے پاس کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس. یار دیکھیں قاضی صاحب کے ساتھ اگر وہ چیز باہر نکل جائے تو پھر اس کے اوپر تحقیقات, یہ سارے معاملات تھے. بہرحال جی یہ ڈیٹیلز انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. مجھے عدیل سرفراز کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.